अंबिया का मिजाज ऐसा होता है कि वो अपने पैरोकारों को या अपनी उम्मत को जिन जिन बातों से नक्स या नुकसान हो सकता है और जिन चीज़ों से फ़ायदा हो सकता है, वक्त से पहले ही वो उसकी तरफ वाज़े अल्फाजों में अंबिया जो हैं अपने पैरोकारों को ख़बर कर देते हैं। आज 1400 साल हो गए हैं जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में फ़रमाया, लिहाजा जो खुश अकीदा मुसलमान हैं आज के दौर में भी या गुज़श्ता दौर में भी, वो किसी ऐसी चीज़ को नज़दीक आने की से जो है वो अवॉइड करते हैं जिसकी अलामात दज्जाल से या शैतानी क़ुव्वतों के साथ जाके मिलती हों, उसके बारे में अलर्ट रहते हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार जानते हैं कि नबी की बताई कोई बात गलत साबित नहीं हो सकती। अब बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, जैसे मैंने बताया इमाम महदी के बारे में, ये हमारे अक़ायद का हिस्सा है और मुसलमान जो हैं वो बेचैनी से हज़रत इमाम महदी का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी अलामात, उनका वक्त, ये तो नहीं कि वो कहते और या मकबूल जान की तरह, वो तो खैर है ही कादियानी, कि भाई वो पैदा हो गए हैं, बस एक दिन में आने वाले हैं, एक साल बाद आ जाएंगे या 5, जैसे इसको कोई ऊपर से इतला आ रही है कि भाई इमाम महदी पैदा हो गए और ये और वो, और उसका लश्कर भी वो हम जिन्स बाज़ तालिबान को बताते हैं जिन्होंने आज अपनी दोस्ती अल्लाह के बदतरीन मुशरिकों के साथ कर रखी है। मुशरिकों के साथ शादियां करते हैं, मुशरिकों को अपनी बेटियां देते हैं और कहा जाता है कि ये इमाम महदी की क्या है, सिपा है, माज़अल्लाह। खैर, लेकिन बात फिर यही है कि मिर्ज़ा कादियानी जो है उसने अपने अकायद की बुनियाद पेश गोइयों और ख्वाब को बयान किया हुआ है। और ख्वाब भी, इंसान ख्वाब देखता है 5 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का, लेकिन मरज़इयों के ख्वाब जो हैं वो किताबी शक्ल में ही, कि एक एक अगर वो बयान करने पे आए तो रात अगर 10 घंटा वो उन्होंने नींद की है तो ज़ाहिर है नींद के बाद ही ख्वाब आएगा ना, तो वो जनाब उनके ख्वाब 20-20 घंटे के होते हैं, जो ज़ाहिर है कि सारे मन गलत और सब जो हैं वो मतलब झूठ पर मबनी है। इसी तरह आप देखिए कि इसने अल-फज़ल के अंदर लिखा हुआ है कि 28 जुलाई 1947 का अल-फज़ल का तराशा आपके सामने है। उसकी तफसील ये है कि जी मिर्ज़ा कादियानी की पेश गोई मुतल्लका लाहौर के सिलसिला में बाज़ और रवायात। अखबार अल-फज़ल मिर्ज़ा कादियानी की पेश गोई दरबारा लाहौर का जो ऐलान हुआ है, इसके मुतल्लक आजिज़ भी एक रवायत हज़रत वालिद साहब की तहरीर करता है। ये हवाला है किसी चौधरी मोहम्मद शरीफ ऑफ दारुल फजल कादियान हाल श्रीनगर शहर। ये कोई मरज़ई है जिसका बाप जो था वो मिर्ज़ा कादियानी का पैरोकार था जिससे उसने बैत की थी। वो लिखता है, आप देख सकते हैं सब्ज़ रंग के हाशिए में मैंने उसके ऊपर पेंट की कर दिया है। हमारे वालिद साहब बाबू मोहम्मद अमीन साहब मरहूम ऑफ लाहौर, जो मिर्ज़ा कादियानी के सहाबी थे, रेलवे में मुलाजम थे, रिटायर्ड होने तक आप लाहौर में ही थे। हम सब बहन भाइयों ने जबकि हम छोटे ही थे वालिद साहब से अर्ज़ की कि आप जो इतनी रकम मकान के किराए की अदा करते हैं, क्यों ना आप यहाँ एक मकान बना लें
اور مستقل رہیں. یعنی بتا رہا ہے کہ لاہور میں کیوں نہ مکان ہی خرید لیں اور مستقل یہاں ڈیرا ڈال رہے ہیں. آپ نے بڑی متانت سے کہا کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ مرزا قادیانی سور کے بچے نے پیش گوئی کی ہے کہ لوگ کہا کریں گے یہاں پر کبھی لاہور ہوا کرتا تھا، اور اکثر اسی پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ لاہور تباہ ہو جائے گا. چنانچہ آپ نے اپنا مکان لاہور کی بجائے قادیان میں بنایا. خاکسار چودھری محمد اشرف آف دارالفضل قادیان حال سری نگر شہر. تو جناب یہ پیش گوئی قادیانی جس کو یہ نبی مانتے ہیں، یہ اس سے متعلق پیش گوئی ہے، اور قادیانیوں کے ریفرنسز میں ان کی کیا بولتے ہیں ہسٹری آف احمدیہ میں اور الفضل میں اور دیگر ان کی کتب میں موجود ہے. تو اگر یہی بات تھی تو جب 1947 میں انگریزوں کے حکم سے مرزا کیا اس دلے کا نام، خیر مرزا بشیر محمود، وہ سیالکوٹ نہیں گیا، وہ راولپنڈی نہیں گیا، وہ جناب کسی قصور میں نہیں آیا، سیدھا انہوں نے ساروں نے بنگ بڑھا اپنا سے اٹھایا اور اس شہر کو اپنا مسکن بنایا، جس شہر کے بارے میں ان کے جھوٹے نبی نے یہ پیش گوئی کی ہوئی ہے کہ شہر لاہور نابود برباد ہو جائے گا، کہ لوگ کہا کریں گے کہ اس سرزمین میں کبھی شہر لاہور بھی آباد تھا. تو مرزا محمود وہ تو جانتا تھا کہ میرا باپ جھوٹا ہے. ہم نے تو یہ دنیا کو پاگل بنانے کے لیے اس کی پیش گوئی کے سلسلے کو نبوت کے رنگ میں پیش کیا ہے. بہتر ہوتا نجومی کے طور پر کہہ دیتے، لیکن یہ پیش گوئی کے اور رویا یعنی ڈریمز کو یہ بہنچودوں نے وہ بنا دیا، جی ڈریم آ گیا ہے، یہ آ گیا، اور ایک بھی سچا خواب نہیں آیا. بعد میں جو واقعات ہو گئے اس کے بعد پھر انہوں نے وہ اپنی ہی کتابوں کو ٹیمپر کر کے اس طرح سے کر کے لفظوں کا ہیر پھیر، دیکھو جی ہمارے تو نبی نے یہ کہا تھا، تو ایسا ہو گیا ہے. آپ دیکھیے اس کی امیجیٹ اولاد جو ہے انہوں نے اس شہر کو اپنا مسکن بنایا جو اس کے باپ کے مطابق وہ نابود ہو جائے گا. وہ نابود تو کبھی بھی ہو سکتا تھا، 15 اگست 47 کو ہو سکتا تھا، 1945 کو ہو سکتا تھا، 1950 میں بھی ہو سکتا تھا، 70 میں بھی ہو سکتا تھا، 60 میں بھی. تو ایک جس کو یہ نبی مانتے ہیں وہ بینچود کہہ رہا ہے کہ جی لاہور تباہ ہو جائے گا. لاہور میں اس کے ایک فالوور نے اپنا گھر اس لیے نہیں بنایا کہ اس نے اپنے مرزا کو اس حرامزادے کی پیش گوئی کو مقدم سمجھا اور اپنا گھر لاہور کی بجائے قادیان بنا لیا. لیکن اس کا بیٹا جو ہے محمود، وہ 14 اگست 1947 میں جب پاکستان بنا ہے اور اس کے بعد یہ
ख़जाना بھی اس شہر میں لے کے آئے، اپنے لوگوں کو بھی اس شہر میں لا کر آباد کیا، اپنے وہاں گھروں پر قبضہ بھی انہوں نے اس شہر پر کیا، اس کو اپنا اڈا بنا لیا، اس کو اپنا بیس بنا لیا، جس لاہور کے بارے میں مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ یہ نابود ہو جائے گا۔ تو مرزے کا بیٹا تو جانتا تھا کہ میرا والد جو ہے وہ مدر چود نبی نہیں ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ تو لاہور تو ایک ایسا شہر ہے جہاں مطلب اگر ہم سیٹل ہو جائیں گے تو ہماری پانچوں گھی میں ہوں گی۔ اور پھر انہوں نے لاہور کی جتنی بھی پراپرٹیز تھیں، جتنے بھی علاقے تھے، جتنے بھی جگہ تھی، سارے بڑے بڑے مرزائیوں کو دے دیں، عطا کر دیں، جو 1947 سے لے کے آج تک چوتھی تیسری نسل ان کی جو ہے وہ ان گھروں میں اور ان پراپرٹیز پر کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ اور آئندہ کتنی نسلیں اس لاہور میں رہیں گی جس کے بارے میں ان کے جھوٹے نبی نے کہا تھا کہ وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی پیشگوئی کو اس لیے رد کر دیا کہ وہ جانتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہے، یہ وہ فراڈی ہے۔ تو لیکن اپنا جو رکھ رکھاؤ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک کیا بولتے ہیں اس کو، ایک سیرین سے میری ملاقات ہوئی اور وہ بیچارہ بڑا افسردہ تھا اور بڑا فکر مند تھا۔ یہ تقریباً ان دنوں بڑی وار جا رہی تھی ادھر سیریا کے اندر۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، میں اس سے جتنی بھی انسانی طور پہ ہو سکتا تھا میں نے اس کی سپورٹ کی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میرا تعلق حلب شہر سے ہے، جو سیریا کا نمبر 2 شہر ہے۔ ویسے وہ میں نے دیکھا بھی ہوا ہے، بڑے اچھا، بڑا خوبصورت شہر اور بڑے اچھے لوگ ہیں وہاں کے۔ خیر، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو ہے نا میرا والد وہ بڑا عجیب آدمی ہے، اس نے اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالا ہوا ہے، میری ماں کی زندگی کو بھی، میرے بہن بھائیوں اور سب کو۔ تو میں جب وہاں سے نکل رہا تھا نا سیریا سے، اور میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی ساتھ لے آؤں، لیکن میرے والد نے کہا دیکھو میں تو نہیں جاؤں گا، اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو جائیں۔ تو کہتا ہے میں نے اپنے والد سے پوچھا وجہ کیا ہے، یہاں ہر طرف موت ہے یہاں۔ اس نے کہا وہ جب بھی موت آنی ہے وہ تو آنی ہے، ہم یورپ میں بھی جا کے مر سکتے ہیں اور یہاں سیریا میں بھی مر سکتے ہیں، وہ تو آنی ہے۔ تو لیکن جانے سے پہلے یاد رکھو کہ میں اس بات کے اوپر بہت پختہ یقین کرتا ہوں کہ کسی زمانے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کے لیے رحمت کی دعا کی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ زحمت ہے، اور رحمت کی جو دعا ہے آخر میں مشکل وقت کے بعد وہی ثابت قدم ہوگی اور امن ہو جائے گا، اور یہاں سے جن لوگوں نے زحمت برپا کی ہے وہ شکست سے دوچار ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، کچھ عرصے بعد حلب جو ہے وہ خوارج سے چھین لیا گیا، اور وہاں آج امن و امان اور یہ اور وہ۔ بہرحال یہ بات ہوتی ہے تقوی کی۔ تو یہاں حال یہ ہے کہ مرزے کا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی پیش گوئی کو نظر انداز کرتے ہوئے لاہور میں اس نے اپنا بیس بنا لیا۔ ان کا ارادہ تو یہی تھا کہ پرماننٹلی یہاں سیٹل ہو جائیں، لیکن وہ انگریزوں کی مہربانی سے، ان کے مشورے سے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ لاہور میں کبھی بھی
ان کے خلاف تحریک اٹھے گی اور کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا، لہٰذا جنگل میں چلے جاؤ، اور ان کو انگریزوں نے مفت زمین عطا کر دی. یہ وہ ساری سٹوری آپ کے سامنے ہے. لیکن آج بھی لاہور کے اندر قادیانیوں کے مراکز ہیں. بڑے بڑے قادیانی جو ہیں وہ مادر چود، وہ آج بھی لاہور کی پراپرٹیز کے، لاہور کے جو بہت ایکسپینسو پراپرٹیز وغیرہ ہیں اس کے مالک ہیں. ان کی چوتھی پانچویں نسل جو ہے وہاں رہ رہی ہے. دور نہ جائیے، عمران خان خبیث کو دیکھ لیں، یہ بھی کٹر مرزئی ہیں اور جناب لاہور میں رہ رہے ہیں. لاہور نابود ہو جائے گا. اور حقیقت کیا ہوئی کہ لاہور جس زمانے میں یہ اس کنجر نے دعویٰ کیا تھا کہ لاہور میں آباد نہ ہونا، وہ تو نابود ہو جائے گا، اور اس کی پیش گوئی کا سب سے بڑا مخالف اس کا بیٹا ہی نکلا. تو بات کیا ہے، لاہور اس وقت چاند دروازوں کا ایک چھوٹا سا سٹی تھا. اوکے، آج لاہور پھیل کر کتنا ہو گیا ہے اس کا مجھے تو اندازہ نہیں ہے. آئی تھنک 2011 میں جب لاسٹ ٹائم پاکستان گیا تھا تو ہم ملتان جا رہے تھے. صبح کا وقت تھا، ارلی مارننگ ڈرائیو کی تو مجھے نیند آ گئی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے. تو ایک دم ہارن کی آواز ہوئی. کچھ آئی ڈونٹ نو 15-20 منٹ میں سویا ہوں گا، گھنٹہ سویا ہوں گا، میں یاد نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ جیسے ہی وہ ٹرکوں کی اور یہ سائرن کی آواز آئی تو میری آنکھ کھل گئی. تو میرا ہمزلف ڈرائیو کر رہا تھا، اللہ اس کے درجات بلند کرے، بیچارہ جوانی میں ہی مر گیا، بڑا اچھا لڑکا تھا. تو کیا نام، وہ بہت اچھا لڑکا تھا، بہرحال بڑا لوگوں کی مدد کرنے والا یہ وہ. تو وہ ڈرائیو کر رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ آگئے ہم ملتان؟ اس نے کہا نہیں جی ابھی تو ہم لاہور کے اندر ہی ہیں. تو جیسے میں نے سامنے دیکھا وہ بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا چونگ. واٹ؟ ایک زمانے میں چونگ جو ہے وہ لاہور سے بہت باہر ہوا کرتا تھا، اور میرا ہمزلف کہہ رہا تھا ہم تو ابھی لاہور کے اندر ہی ہیں. تو اس طرح سے چونگ تک آج سے 12 سال پہلے چلا گیا ہوا تھا. اور جس شہر کو دارالامان کہتے ہیں وہ 1947 میں ویران ہو گیا. اوکے، اور جس کے بارے میں اس حرامزادے نے کہا تھا یہ نابود ختم ہو جائے گا، وہ پھیل کر کتنا بڑا دریا، ایک دریا سے وہ سمندر ہو گیا وہ شہر. اور چلو اگر ابھی بھی تم مرزئی اس کی پیشگوئی کو سچا سمجھتے ہو تو بہن چودو اپنے کسی بھی آدمی کو ایسے شہر میں کیوں رکھ رہے ہو جو نابود ہو جائے گا؟ چھوڑ دو ساری پراپرٹیز، اپنے سارے مرزئیوں کو کہو کہ یہاں سے نکل کے تو دوسرے شہروں میں جا کے، کیونکہ ان کے نبی نے کہا ہوا ہے یہ تو برباد ہو جائے گا، یہ تو تباہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یقیناً پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، منہ بولتا ثبوت ہے کہ مرزا قادیانی کوئی راست گو آدمی نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا. تو یہ قادیانیوں کا یہ جو آتے ہیں ٹی وی کے اوپر، یہ سارے مادر چود، یہ گشتی کے بچے حرام زادے جو نون ایشوز کے اوپر لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جی آج وہ عمران خان نے کتے کو نہلا دیا، اور یہ ماچود یہ جو ہے نا بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. عمران خان نے جو ہے وہ آج حلوہ پوری کھا لیا. یار یہ کوئی فلمی ایکٹر کی خبریں ہوتی ہیں، یا کوئی اس قسم کے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ آ رہا ہے جا رہا ہے. یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ یہ سارے مادر چود میل ملا کے قادیانی ایجنڈے پہ کام کرنے والے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود یہ جو
لوگوں کو غلط اطلاعات پھیلاتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں، لیکن لوگ بھی عادی ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہمارا میسیج ہے، یا تو نا کوئی جو لوگ میری بات سنتے ہیں وہ کہیں کہ یار یہ بندہ ایک کہہ رہا ہے، اس کا تو منہ بند کرو، یا یہ بتاؤ کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، بے حسی کا یہ انداز ہے۔ تو اس طرح سے بس مسائل ہی مسائل پیدا ہوں گے، جس کو جو ایشوز ہیں اس کے اوپر جب تک ہم بات نہیں کریں گے، وہ کبھی وہ مرزا انجینئر مادر چود آ جاتا ہے، کبھی وہ جو میں سن رہا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مارکسزم تھی۔ اور وہ مادر چود مرزا جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہتا ہے ہاں جی میں نے تو تم کو پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ ایک ہے جنانا سا جو لمز میں ایک اسٹوڈنٹ تھا جو قادیان بھی جاتا ہے اور ان کے ساتھ جا کے رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ تو یہ کتنی غلط باتیں ہیں، اور کوئی مولوی نے نہیں روک رہا، اس کو کوئی نہیں پکڑ رہا۔ ماچد تم نے کس کے ساتھ حضور پاک کی تعلیم، وہ تو روحانی تعلیم انہوں نے دی ہے، اور یہ جو مارکسزم ہے یہ تو مادر چودہ، یہ تو مادر ڈینائل آف ایگزسٹنس آف گاڈ پر بیس کرتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ تو اللہ کی وحدانیت کے اوپر ہیں، وہ تو جو روحانیت کا ایک مکمل جو ہے وہ کورس ہے۔ اور یہ کہا وہاں کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ ایک چھوٹے ہوتے میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، تو وہ اب تو خیر اس کے سیاہ بال بھی ہو گئے ہیں لانگ اگو، بہرحال تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہاں وہ اس کی تائید کر رہا ہے، جو خود کو اسکالر کہتا ہے، پھکی دیتا ہے جس جو صاحب کو، پھکی اندر چلی گئی یہ پیچھو، اور پہن چودہ تو ان روک ان کہہ اور ماچت کیا بکواس کر رہا ہے تو، کہاں مارکسزم جو منکر خدا ہے، اور کہاں اللہ کا سچا نبی جس نے جو ہے روحانیت کا لیسن دیا ہے، وہ تو کیا نام ہے مادیت کا لیسن دینے والے، تم ان کو کمپیئر کیسے کر سکتے؟ اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے، افسوس کی بات ہے۔ اللہ جو ہے وہ بہرحال سب وقت کی ضرورت ہے کہ جو میرا مشن ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ ہمارا اصل فوکس یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کو کس طریقے سے قادیانیوں کے تسلط سے بچانا ہے، یہی اصل ایشو ہے۔ اس کے علاوہ باقی مائنر ایشو ہیں، ویری مائنر۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے پاکستان کے جسم کا، اگر آپ کاٹ کر دیکھیں جس جگہ آپ کو نقص ملے گا اس جسم میں، وہ حصہ خود بولے گا کہ یہ قادیانی نقص ہے، یہ قادیانی نقص ہے، یہ قادیانی نقص ہے۔ تو ان کا نبی جھوٹا، ان کی ہر ایک چیز جھوٹی، لیکن پاکستان کے مالک بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، وہ براہ راست بھی بات نہیں کر سکتے، کیا مولوی یا کیا لبرل۔